अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम हर बार लाते हैं आपके लिए कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए और आपकी रूह को जगाए। आज का टॉपिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा, कुरान मस्जिद। दोस्तों सोचो ज़रा, 2025 में हम एक ऐसे दौर में हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स और स्पेस ट्रैवल हर रोज़ नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन एक किताब जो 1400 साल पहले उतरी, आज भी न सिर्फ हर साइंटिस्ट को चैलेंज कर रही है, बल्कि हर इंसान के दिल में सुकून भर रही है। ये है कुरान, अल्लाह का कलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजिज़ा। आज हम इस मौजिज़े का वाक़या सुनेंगे, एक ऐसा वाक़या जो आपके होश उड़ा देगी, आपके ईमान को मजबूत करेगी और शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़माना था 7वीं सेंचुरी का, अरब का वो दौर जहां जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। लोग बुत की पूजा करते थे, कबीले जगहों में खून बहाया जाता था और औरतों और गुलामों के साथ जुल्म की इंतहा थी। लेकिन इस अंधेरे में एक चीज़ थी जिसे अरब अपनी शान समझता था, उसकी ज़ुबान। अरब के शायर अपनी शायरी से लोगों के दिल जीत लेते थे। उनकी ज़बान में इतना जादू था कि लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक शायर का मिसरा सुनकर लोग अपनी जान दे देते थे। लेकिन दोस्तों, ये वो ज़माना था जब अल्लाह ने अपना आखिरी पैगंबर भेजा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसा इंसान जो ना शायर था, ना उन्हें ज़ुबान के जादू का इल्म था और ना ही उन्होंने कभी शायरी सीखी। वो एक अनपढ़ नबी थे जिन्होंने ना कभी लिखना सीखा ना पढ़ना। लेकिन जब उन्होंने कुरान का कलाम सुनाया तो अरब के शायरों के होश उड़ गए। ये कैसा कलाम है, ये कैसी आवाज़ है जो दिलों दिमाग पर छा जाती है। दोस्तों चलिए थोड़ी सी तस्वीर बनाते हैं। मक्का के पास एक पहाड़, जबल नूर। इस पहाड़ पर एक छोटी सी गारे हीरा। यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह की इबादत के लिए तशरीफ़ लिए जाया करते थे। एक रात जब वो गार में अल्लाह के सामने झुके हुए थे, अचानक एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सामने ज़ाहिर हुए। फ़रिश्ते ने कहा, इक़रा, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इक़रा। फिर आई पहली वही, इक़रा, सूरे अल-अलक़। ये था कुरान का आगाज़, एक ऐसा कलाम जो ना शायरी था, ना नस्र, ना कहानी, बल्कि एक अलग ही अंदाज़ जो सीधा दिल में उतर जाती थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम अपने सहाबा और कुरैश के लोगों को सुनाया तो सब हैरान रह गए। ये कैसा कलाम है जो सुनने वालों के दिल बदल देता है। एक शायर ने कहा, ये शायरी नहीं, ये तो जादू है। लेकिन वो जादू नहीं था दोस्तों, ये था अल्लाह का मौजिज़ा। दोस्तों कुरान का सबसे बड़ा मौजिज़ा है उसकी ज़ुबान। अरब के शायर अपनी ज़ुबान के माहिर थे, लेकिन कुरान के सामने वो भी नाकाम हो गए। कुरान का हर लफ्ज़, हर आयत इतना मुकम्मल है कि कोई भी इंसान उस जैसा कलाम नहीं बना सकता। एक मिसाल देखो, सूरे अल-कौसर। ये कुरान का सबसे छोटा सूरा है, सिर्फ 10 अल्फाज का, लेकिन इसमें इतनी गहराई, इतनी असर कि आज भी जब कोई इसे सुनता है उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। एक और मिसाल, सूरे अल-रहमान। इस सूरे में अल्लाह अपनी रहमत और कुदरत का निशान बताता है और हर दूसरी आयत में पूछता है,
تم اپنے رب کے کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ یہ آیت جب سنائی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہر انسان سے سیدھا بات کر رہا ہے۔ عرب کے شاعر جب یہ سنتے تو ان کے منہ بند ہو جاتے تھے۔ ایک شاعر ولید بن مغیرہ جو قریش کا بڑا صدر تھا، کہا یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، اس میں ایک ایسی مٹھاس ہے جو دنیا کے کسی شاعر کے پاس نہیں۔ اور دوستو، یہ معجزہ صرف عرب کے لیے نہیں تھا۔ آج بھی جب کوئی نان مسلم بھی قرآن سنتا ہے، چاہے وہ عربی نہ سمجھے، اس کے دل میں ایک سکون اترتا ہے۔ آج کے دور میں یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیو ہے جہاں لوگ قرآن کی تلاوت سن کر رو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسا کلام ہے جو میرے دل کو چھو گیا۔ اب آتے ہیں قرآن کے اس چیلنج پر جو آج بھی باقی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب ہماری طرف سے نہیں تو اس جیسی ایک سورہ ہی بنا دو۔ سورہ البقرہ 23-24۔ سوچو دوستو، صرف ایک سورہ، 10 آیت یا اس سے بھی چھوٹا، لیکن 1400 سال گزر گئے۔ کوئی بھی، چاہے وہ عرب کا شاعر ہو، چاہے یورپ کا فلاسفر ہو، یا آج کے AI اور سپر کمپیوٹرز، کوئی بھی قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ یہ چیلنج صرف زبان کا نہیں تھا، قرآن میں ہر چیز مکمل ہے، اس کا سٹائل، اس کا میسیج، اس کی گہرائی۔ ایک وقت تھا جب قریش کے لوگوں نے کہا ہم بھی ایسا کلام بنا دیں گے، لیکن جب انہوں نے کوشش کی تو وہ ناکام ہو گئے۔ ایک شاعر نے کہا یہ کلام انسان کے بس کا نہیں، یہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، یہ معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ آج کے سائنٹسٹ اور لینگویج کے جاننے والے قرآن کا اسٹڈی کرتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک ان پڑھ انسان کے ذریعے ایسا کلام کیسے آ سکتا ہے۔ یہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ان کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دوستو، قرآن صرف زبان کا معجزہ نہیں، اس میں سائنس کے وہ راز ہے جو 1400 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھے۔ چلیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلا مثال، ایمبریولوجی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے علقہ بنایا، پھر مدغہ۔ سورہ المومنین۔ یہ سٹیجز جو قرآن نے بتایا وہ آج کے سائنٹسٹ نے مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا۔ 1400 سال پہلے جب کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، ایک ان پڑھ نبی کے ذریعے یہ علم کیسے آیا؟ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری مثال، سمندر کا راز۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سمندر ہوتے ہیں جو ملتے ہیں لیکن ان کا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا۔ سورہ الرحمن 19 اور 20۔ آج کے سائنٹسٹ نے سیٹلائٹ امیج اور انڈر واٹر سٹڈیز سے دیکھا کہ یہ سچ ہے۔ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں ایک بیریئر ہوتا ہے جو انہیں الگ رکھتا ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے کیسے معلوم تھی؟ صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تیسری مثال، یونیورس کا پھیلاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمانوں کو اپنی ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ آج کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس ایکسپینڈنگ ہے، یعنی پھیل رہا ہے۔ یہ بات 20 سینچری میں ٹیلیسکوپ سے پتہ چلی، لیکن قرآن نے اسے 1400 سال پہلے بتایا۔ سبحان اللہ! قرآن میں صرف سائنس ہی نہیں، ہسٹری کے بھی راز ہے۔ ایک مثال ہے فرعون کا جسم۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو سمندر میں ڈبانے کے بعد اس کا جسم بچایا جائے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے نشانی ہو۔ سورہ یونس 92۔ آج کے آرکیولوجسٹ نے فرعون کے جسم کو ایجپٹ میں ڈسکور کیا اور وہ آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔
یہ کوئی کہانی نہیں دوستو، یہ حقیقت ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا۔ دوستو، قرآن کا معجزہ صرف سائنس اور زبان تک نہیں، یہ ایک ایسا کلام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن تھے۔ ایک دن انہوں نے قرآن کی آیت سنی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت۔ وہ آیت ان کے دل میں اتر گئی اور وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا، یہ کلام اللہ کا ہے، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آج بھی جب کوئی سورہ الرحمن، سورہ یاسین اور یا سورہ الملک سنتا ہے، اس کے دل میں ایک سکون اترتا ہے۔ آج کے دور میں یوٹیوب پر ہزاروں نان مسلمز کے ریاکشن ویڈیو ہیں جو قرآن سن کر رو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم عربی نہیں سمجھتے، لیکن یہ آواز دل کو چھو جاتی ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ یہ ہر زبان، ہر قوم، ہر انسان کے لیے ہے، چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ہو۔ جب آپ قرآن سنتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور دوستو، ایک اور معجزہ، قرآن کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ الحجر 9۔ 1400 سال گزر گئے لیکن قرآن میں ایک لفظ، ایک حرف نہیں بدلا۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو اتنی لمبے اثر تک بالکل ویسے ہی رہے۔ آج بھی دنیا بھر کے حافظ قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور ہر جگہ قرآن وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی۔ تو دوستو، یہ تھا قرآن کا معجزہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ثبوت نبوت۔ آج 2025 میں جب دنیا ٹیکنالوجی اور سائنس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو دل سے نہیں سنا تو آج ہی ایک سورہ سنو، شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی زندگی بدل دے۔ ایک چھوٹی سی گزارش، اپنے گھر والوں، دوستوں اور ہر کسی کے ساتھ قرآن کا پیغام شیئر کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کو قرآن کا کون سا معجزہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور اگلے ویڈیو کے لیے ہم لائیں گے اور ایک معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔